अबू जहल की लाश क्यों बोलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी शख्स की कटी हुई गर्दन भी बोल सकती है, वो भी तब जब मौत के फरिश्ते सामने खड़े हों और जिस्म मट्टी पर गिर चुका हो, लेकिन जुबान से फिर भी तकब्बर के शोले निकल रहे हों। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये मक्का का वो सबसे बड़ा सरदार था जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, जिसका असल नाम तो अमर बिन हशाम था, लेकिन तारीख ने इसे इसके करतूतों की वजह से अबू जहल यानी जहालत का बाप बना दिया। ये वो बदबख्त शख्स था जिसके दिल में रहम नाम की कोई जगह न थी। ये अपने दौर का वो फिरौन था जिसकी आंखों पर अना और गुरूर का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि वो हक की रोशनी को देख ही न सका। ये वो बदबख्त था जिसने इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत समिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को तड़पा तड़पा कर शहीद किया। ये वही था जिसने खाना काबा में सजदा रेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी रखवाई। जुल्म की कोई ऐसी हद न थी जो इसने पार ना की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का का ये ताकतवर तरीन जाबिर और हमेशा लोहे के लिबास में छुपा रहने वाला शख्स, इसका अंजाम क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम अबू जहल के इबरतनाक अंजाम की पर्दा कुशाई करेंगे, जिसे सुनकर रूह भी कांप उठती है। इस वीडियो में आप वो मनाजर भी देखेंगे जिस पर अक्ल हैरान रह जाती है कि आखिर वो कौन से दो नन्हे शाहीन थे जिन्होंने मक्का के इस सबसे बड़े जंगजू को, जो सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ था, गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। और कैसे दो छोटे बच्चों ने वक्त के इस फिरौन को मट्टी चाटने पर मजबूर किया और मौत के फरिश्ते को सामने देखकर भी इसकी कटी हुई गर्दन से तकब्बुर के वो कौन से अल्फाज निकले जिन्हें सुनकर सहाबाए कराम भी दंग रह गए। और वो कटी हुई गर्दन क्या बोल रही थी। और हाँ, इसी वीडियो में सबसे बड़ा इंकशाफ भी आप जानेंगे कि क्या वाकई अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार था। क्या इसकी रगों में भी वही खून था, या ये महज एक गलत फहमी है जो बरसों से चली आ रही है। यकीन जानिए ये सब हकायक आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो आइए चलते हैं बदर के उस तपते हुए रेगिस्तान में। 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी का वो दिन था जब तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी। बदर का मैदान दहक रहा था, लेकिन ये तपश सिर्फ सूरज की नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के उस टकराव की थी जिसने जमीन व आसमान को हिला कर रख देना था। जरा मंजर का तसव्वुर कीजिए। एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार जो जदीद तरीन हथियारों, ढालों और तेज रफ्तार घोड़ों से लेस था। उसके पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और मक्का के वो नामवर जंगजू थे जो खून बहाने के माहिर थे। इस गरूर भरे लश्कर की कमान कोई और नहीं बल्कि वही अमर बिन हशाम यानी अबू जहल कर रहा था, जो लोहे के लिबास में मलबूस अपनी ताकत के नशे में बदमस्त था। उसका ख्याल था कि वो चंद सौ लोगों को पैरों तले कुचल देगा। दूसरी तरफ कायनात का सबसे अजीम दस्ता था, सिर्फ 313 नफूस कुदसिया, जिनके पास ना तो लड़ने के लिए पूरे हथियार थे और ना ही सवारियां। पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, और हालत ये थी कि कई सहाबा के पास लड़ने के लिए तलवार तक न थी। उन्होंने खजूर की टहनियों को ही अपना हथियार बना लिया था। जाहिरी तौर पर यह मुकाबला ही नहीं था। एक तरफ लोहा और तकब्बर था और दूसरी तरफ फाका कशी और ईमान की ताकत थी। अबू जहल इस बात से बेखबर था कि इन 313 सहाबा में 2 ऐसे नन्हे मुजाहिद भी शामिल हैं जिनके सीनों में इंतकाम की ऐसी आग लगी है कि वो आज मक्का के इस सबसे बड़े जाबिर को खाक चटाए बगैर दम नहीं लेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अबू जहल ने अपने जिस्म को ज़ीरा बख्तर में छुपा रखा था। पूरे वजूद से बस 2 आंखें नजर आ रही थी। दूसरी तरफ 2 नौमर बच्चे माज और माउज। ये 2 बच्चे हजरत अफरार रजी अल्लाह तआला अन्हो के बेटे थे।
یہ دونوں ابھی عمر کی بہاریں بھی نہ دیکھ پائے تھے، لیکن دل میں ایمان کا سمندر اور سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ بھڑک اٹھی۔ ان بچوں کی ابو جہل کے سامنے حیثیت ایسی تھی جیسے ہاتھی کے سامنے چیونٹی، مگر ان ننھے مجاہدوں کے دل میں شہادت کی تمنا تھی۔ روایات کے مطابق یہ دونوں بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آہستہ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے دیکھا تو بچوں کی آنکھوں میں آگ بھڑکتی نظر آئی۔ وہ بچے بولے، ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں دیتا ہے۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر ہم نے اسے دیکھ لیا تو یا تو اسے ختم کر دیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ اسی دوران اتفاق سے ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا، وہ رہا تمہارا ہدف۔ پھر کیا تھا؟ یہ دونوں ننھے مجاہد تلواریں سنبھالے ابو جہل کی طرف ایسے لپکے جیسے شیر شکار پر جھپٹتے ہیں۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، یہ دونوں پیدل، مگر جذبہ سواری سے زیادہ تھا۔ انہوں نے گھوڑے پر حملہ کیا، دوسرے نے سیدھا ابو جہل کی ٹانگ پر وار کیا۔ گھوڑا بھی گرا، ابو جہل بھی زمین پر آ گرا۔ اسی لمحے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آن پہنچا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اکرمہ نے غصے میں آ کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر صرف گوشت کے ساتھ لٹک گیا۔ لیکن سنیں دوستو، یہ ایمان کا لشکر تھا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لٹکتے بازو کو دیکھا اور وہ ہاتھ جو رکاوٹ بن رہا تھا اسے اپنے قدموں تلے رکھا اور جسم سے جدا کر دیا اور صرف ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ ابو جہل بری طرح زخمی ہو چکا تھا، لیکن قریش کے کچھ نوجوان اسے بچانے کو لپکے۔ ان دونوں مجاہد بھائیوں پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ ننھے شیر ڈٹ گئے جیسے چٹان کے ساتھ طوفان ٹکرا رہا ہو۔ معزز دوستو، اس جنگ کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہوئے بازو کو مدینے کے بچے بڑے شوق سے دیکھتے، اور ایک بار فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اسی بازو کو اٹھا کر چوما بھی تھا۔ بہرحال دوستو، جب بدر کے میدان میں کفار کی صفیں ٹوٹنے لگیں اور ان کے قدم لڑکھڑانے لگے تو وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو دشمنان اسلام کے خلاف مسلمانوں کی غیرت جگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو جا کر دیکھے ابو جہل کا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور لاشوں کے درمیان تلاش شروع کی۔ آخر کار زخمی حالت میں پڑے ایک شخص پر نظر ٹھہری جس کا سارا جسم فولادی زیرہ میں چھپا ہوا تھا، صرف ایک تلوار رانوں پر رکھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں غرور باقی تھا۔ یہ ابو جہل تھا، اپنی آخری سانسوں میں بھی تکبر کے نشے میں چور تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا تو وہ جو کبھی قریش کا مغرور سردار تھا حقارت سے بولا، اے بکریاں چرانے والے، تو بہت بلند مقام پر چڑھ گیا ہے۔ یہ آخری وقت تھا لیکن غرور ابھی بھی باقی تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر ضرب لگائی لیکن وہ زیرہ کے باعث پوری طرح نہ لگی، جس سے ابو جہل کی گرفت تلوار پر کمزور ہوئی اور میں نے اس سے تلوار چھین لی۔ ابو جہل نے آخری بار سر اٹھایا اور غرور سے پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فتح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ پھر آپ نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، شکر ہے اس رب کا جس نے تجھے اے دشمن خدا ذلیل کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی زیرہ کو اس کی گدی سے ہٹایا اور اسی کی تلوار سے ایک وار میں ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ معزز دوستو، ابو جہل کا غرور تب بھی نہ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کاٹنے کی تیاری کی تو وہ کہنے لگا، ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔
اور پھر جان نکلتی حالت میں کہنے لگا، اپنے نبی کو میرا پیغام دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن تھا اور مرنے کے وقت بھی میرا بغض ویسا ہی شدید ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے اسلام کو عزت دی اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک جملہ فرمایا جو قیامت تک کے لیے ابو جہل کے ماتھے پر مہر بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا، لیکن میری امت کا فرعون مرنے لگا تو تکبر میں کہتا رہا، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے ابو جہل پر حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں بچوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دونوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نے اپنی تلواریں صاف کی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلواریں ملاحظہ فرمائیں جن پر ابو جہل کا خون موجود تھا، اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر اس کا مال غنیمت، زیرہ، ہتھیار، سب کچھ انہی دونوں ننھے مجاہدوں کو عطا کر دیا، اور ان کے نام جو رہتی دنیا تک ایمان کی تاریخ میں جگمگاتے رہیں گے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ معزز دوستو، مجھے ہمیشہ ایک سوال بے چین رکھتا تھا۔ ابو جہل نے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی اور بدر کے میدان میں مارا گیا، لیکن ابو سفیان تو 21 سال تک ہر جنگ، ہر سازش، ہر موقع پر سب سے آگے رہا۔ پھر اسے کیوں ہدایت ملی؟ وہ کیوں ایمان لے کر آیا؟ پھر اس کی بیٹی ام حبیبہ کو ام المومنین کا مقام کیوں ملا؟ یہ سب سوالات میرے دل کو کاٹتے تھے، مگر جب تاریخ کے اوراق کھنگالے، جب میں نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب میں نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی معصومیت اور تقدس پر غور کیا، تو ایک ایسا واقعہ سامنے آیا جس نے ان تمام سوالوں کے جوابات دے دیے۔ معزز دوستو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی ننھی سی تھیں، چلنا سیکھا تھا، بولنا ہی شروع کیا تھا۔ ایک دن روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن میں تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی ننھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھا، دوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موٹے موٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا، چچا ابو جہل نے مارا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پکڑ لیا اور فرمایا، بیٹی ابو سفیان چچا کے پاس جاؤ اور ان کو کہو، انہوں نے اگر کچھ نہ کیا تو مجھے بتانا۔ ننھی فاطمہ معصوم چہرے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ ابو سفیان کے پاس گئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ ابو سفیان چونک اٹھے، فوراً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور ابو جہل کے پاس جا پہنچے، اور پھر جو کیا وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ ابو سفیان نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے ننھے ہاتھ تھامے اور کہا، بیٹی خود مارو اسے۔ پھر ان معصوم ہاتھوں سے ابو جہل کے چہرے پر تماشے پڑنے لگے، بار بار، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسنے لگیں اور خوش ہو کر دوڑتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ جب بیٹی مسکرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا پڑے، اور جس پر آقا مسکرا دیں وہ محروم نہیں رہتا۔
یہ وہ لمحہ تھا جہاں ابو سفیان نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ابو سفیان کے لیے در ہدایت کھول دیا، اور ابو جہل جس نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ اٹھایا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ معاذ اور معوذ جیسے دو ننھے مجاہدوں کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اب خود سوچئے ان دو کم عمر بچوں کے اندر اتنی جرت اور طاقت کہاں سے آئی؟ ابو جہل جیسے خونخوار دشمن کو قتل کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی جو بجلی کی مانند ان کے اندر بھر گئی، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل۔ حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ معزز دوستو، سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ابو جہل کا تعلق قریش کے بااثر قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل شاید اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا یا قریبی یا خونی رشتہ دار تھا، جیسے ابو لہب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، نہ ہی کوئی قریبی رشتہ تھا۔ وہ بنو مخزوم سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تھے۔ ان کی دشمنی کی سب سے بڑی وجہ قبیلے کا حسد تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہماری اور بنو ہاشم کی سرداری میں ہمیشہ مقابلہ رہا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم میں ایک نبی آ گیا، تو کیا اب ہم ان کی غلامی کریں؟ اللہ کی قسم، میں کبھی اس نبی پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ لہٰذا یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حقیقی یا دور کا چچا نہیں تھا، بلکہ اس کا نسب عمر بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا، یعنی وہ محض ایک سردار قریش تھا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی رشتہ دار۔ معزز دوستو، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے کہ بڑے بڑے دشمن بھی ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے۔ انہی دشمنوں میں سب سے نمایاں نام ابو جہل کا ہی ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو دن رات اسلام کو مٹانے کی سوچ میں لگا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بارہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں رسوا کیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مکہ میں اراش نامی ایک اجنبی شخص آیا۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا جو وہ فروخت کے لیے لایا تھا۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خرید تو لیا، مگر جب پیسوں کی باری آئی تو صاف انکار کر گیا۔ غریب مسافر نے بار بار تقاضا کیا اور کچھ نہ بن پایا، تو وہ مکہ کے سرداروں کے پاس گیا، جن کی مجلسیں اس وقت کے طاقتور اور بڑے لوگوں سے بھری ہوتی تھیں۔ اس اجنبی نے وہاں جا کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں ایک پردیسی ہوں اور ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل نے میرا حق مار لیا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھے انصاف دلا دے؟ یہ بات سن کر قریش کے سرداروں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہیں شرارت سوجی اور کہنے لگے، کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی تمہیں حق دلا سکتا ہے تو وہی دلا سکتا ہے۔ دوستو، یہ بات وہ مذاق میں کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ہے۔ انہیں امید تھی کہ یہ اجنبی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا تو ابو جہل اور زیادہ بگڑ جائے گا اور تماشا بنے گا، لیکن اس آراشی شخص نے سادگی اور بھروسے کے ساتھ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا، اے اللہ کے بندے، ابو جہل نے میرا حق دبا لیا ہے، میں اجنبی ہوں، یہاں کسی کو نہیں جانتا، ان لوگوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ میرا حق دلا دیجئے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اٹھے اور خاموشی سے اس مظلوم اجنبی کے ساتھ چل دیے۔ قریش کے وہ سردار جنہوں نے شرارت کی تھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن اب معاملہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے ایک آدمی سے کہا، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کیا تماشا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آراشی کو ساتھ لے کر سیدھا ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟
فرمایا میں محمد ہوں، باہر آؤ۔ دوستو یہ وہ لمحہ تھا جب ایک فرعون کی روح لرز گئی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا اور جب باہر آیا تو ابو جہل کا چہرہ زرد، آنکھوں میں خوف، اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل جس کا تکبر ہر وقت اس کے چہرے پر سوار رہتا تھا، اس لمحے بغیر کہے سنے بولا جی بہت اچھا، میں ابھی اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ اب وہ اندر گیا، رقم لایا اور اسی وقت اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مسجد کی طرف چل دیے۔ اب وہ عراشی قریش کی مجلس کے پاس سے گزرا جنہوں نے اسے شرارت سے بھیجا تھا۔ عراشی نے بڑی معصومیت سے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، بہت عظیم انسان ہیں، انہوں نے میرا حق دلوا دیا۔ قریش کے سرداروں نے فوراً اس شخص سے پوچھا جسے دیکھنے کے لیے پیچھے بھیجا تھا، اوے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا واللہ میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ابو جہل باہر نکلا تو میں نے محسوس کیا جیسے وہ کوئی زندہ انسان ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا اس شخص کو اس کا حق دو۔ اس نے فوراً بغیر کوئی بہانہ بنائے رقم ادا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ابو جہل بھی مجلس میں آن پہنچا۔ سرداروں نے فوراً گھیر لیا اور بولے تیری بربادی ہو، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہمیشہ اکڑ کر بات کرتا تھا، آج یکدم جھک گیا۔ ابو جہل نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال اور معجزے کی دلیل ہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم، جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور میں نے ان کی آواز سنی تو ایسا لگا جیسا میرا دل سینے سے نکل گیا ہو۔ جب میں باہر دیکھا تو میں نے دیکھا ان کے سر کے اوپر آسمان میں ایک بڑا سا سانڈ جیسا اونٹ معلق ہے۔ اس کی گردن کوہان اور دانت ایسے تھے جو میں نے آج تک کسی اونٹ میں نہیں دیکھے۔ مجھے لگا اگر میں نے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے زندہ نگل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ اونٹ نہیں بلکہ جبرائیل امین تھے۔ اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو وہ اسے کچا چبا جاتے۔ معزز دوستو، ابو جہل کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابو جہل اپنی طاقت کے نشے میں بدمست ہو کر ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ کسی طرح نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھا سکے یا لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ مکہ کی ایک تپتی دوپہر جہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیت اللہ کے سائے میں محفل جمائے بیٹھے تھے، ابو جہل جو ہمیشہ سے ہی فتنہ پرور تھا، زمین سے چند کنکریاں اٹھاتا ہے اور انہیں اپنی مٹھی میں چھپا لیتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال پوچھے گا جس کا جواب کسی انسان کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ اکڑتا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پہنچتا ہے اور مجمع کے سامنے بڑے چیلنج بھرے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں تو آج میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، میری اس بند مٹھی کے اندر کیا ہے؟ آپ نے صحیح بتا دیا تو میں مانے لیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے کی مٹھاس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے اس مغرورانہ سوال پر کوئی غصہ نہیں کیا، بلکہ کمال شفقت سے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تو یہ پسند کرے گا کہ جو کچھ تیری مٹھی کے اندر موجود ہے وہ خود ہی بول کر بتا دے کہ میں کون ہوں؟ یہ سن کر ابو جہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بوکھلا کر کہا، کیا مطلب؟ کیا میری مٹھی میں موجود بے جان چیز بھی بول سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی ابو جہل کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ اچانک خاموش فضا میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہوئی۔
ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر سے تسبیح کی آواز آنے لگی۔ وہ مٹھی جسے اس نے بڑی مضبوطی سے بند کر رکھا تھا، اس کے اندر سے صاف اور واضح الفاظ سنائی دینے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ بے جان کنکریاں، وہ پتھر کے ٹکڑے جو ابو جہل نے زمین سے اٹھائے تھے، وہ اس کی مٹھی میں اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہاں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ وہ کنکریاں نہ صرف کلمہ پڑھ رہی تھیں بلکہ درود و سلام کی صدائیں بھی بلند کر رہی تھیں۔ لیکن مکہ کے اس فرعون کی بدبختی تو دیکھیے، حق اتنا واضح ہو جانے کے بعد بھی، معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے بعد بھی اس کے دل کی سیاہی دور نہ ہوئی۔ ابو جہل نے خوف اور غصے کے مارے وہ کنکریاں زمین پر پٹخ دیں اور اپنا دامن جھاڑتے ہوئے چیخنے لگا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اب پتھروں پر بھی جادو کرنا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا۔ لیکن اس دن مکہ کے در و دیوار پکار رہے تھے کہ مٹھی کے بے جان پتھروں نے تو اپنے خالق اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا، مگر ابو جہل کا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت نکلا اور بنجر نکلا۔ معزز دوستو، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت صرف اسے ملتی ہے جس کا دل سچائی کے لیے کھلا ہو۔ ابو جہل کے سامنے سچائی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آئی، مگر اس کی انا اس کے ایمان کے راستے میں دیوار بن گئی، اور یہی وہ ضد تھی جس نے اسے ابو الحکم دانائی کا باب سے ابو جہل جہالت کا باب بنا دیا۔ ابو جہل کا عبرتناک انجام ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کی نصرت کے سامنے اسے مٹی چاٹنی ہی پڑتی ہے۔ تو معزز دوستو، اس ویڈیو کے آخر میں ہماری یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں سچائی، غیرت ایمانی اور جذبہ جہاد کو زندہ کر دے، اور ہمیں بھی ان بچوں جیسی ہمت اور تڑپ دے جو باطل کے سامنے سب سے بڑے فرعون کو گرا کر واپس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ معزز دوستو، اگر اس واقعے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ایک لائک اس پیغام کو یوٹیوب پر ہزاروں مزید لوگوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ایمان افروز واقعے کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسلام کی ننھے شاہینوں کی داستان سے واقف ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔